नाज़रीन, कुछ ख़बरें जो कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते हैं, हमें तशवीश होना शुरू हो जाती है कि ये किस किस्म के वाक़यात होना शुरू हो गए हैं, किस किस्म की ख़बरें हैं जो कि अब सामने आना शुरू हो गई हैं। शायद पहले भी ऐसे वाक़यात होते हों, लेकिन तब शायद मीडिया इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं करता था ख़बरों को, लेकिन अब मीडिया भी इतना ज़्यादा वसी हो गया है तो ख़बरें भी इतनी सामने आती हैं कि अक्सर सुन के आपका दिल परेशान हो जाता है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत ख़ानदान हम किस तरह के लोगों की तरबियत कर रहे हैं कि जो इस तरह के वाक़यात सामने आना शुरू हो गए हैं। वालिदैन का मुकाम और मर्तबा हम सबको पता है कि ऊंचा है। सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, दीन के लिहाज से भी हम देखें तो वालिदैन का मुकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा रखा है और हम सबको वालिदैन की इज़्ज़त, उनसे मोहब्बत, उनसे शफ़क़त करने का कहा गया है। ये तक कहा गया है कि अगर आपके वालिदैन काफिर हैं, ना मुस्लिम हैं, तो भी उनको उफ़ ना कहो, उनकी हर बात मानो सिवाय दीन के मामले पर। तो लेकिन हम जब देख रहे हैं ऐसे मामलात हमारे आसपास हो रहे हैं कि औलाद के हाथों माँ बाप का कत्ल सुन के ऐसे लगता है कि जैसे आपका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मुझे याद है कुछ सालों पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक लड़के ने अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को कत्ल करके घर के सहन में दफना दिया था। इतनी वो वहशतनाक खबर थी कि सुन के कितने दिन तक मैं रंजीदा रही थी। और अभी एक गुज़श्ता रोज़ एक ऐसी ही खबर सामने आई है कि एक शख्स, एक लड़के बिलाल ने अपने वालिद, बल्कि मैं पहले हवाला भी उस इलाके का दे देती हूँ कि फैसलाबाद का इलाका है मिल्लत टाउन, जहाँ के इलाके चक नंबर 198 रब मनियावाला के रिहायशी मोहम्मद अशरफ ने काम काज न करने पर अपने बेटे बिलाल को घर से निकाल दिया और उसके बाद बिलाल ने अपने वालिद को अपने दोस्त के साथ मिलकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वो शख्स जो कि इस लड़के का वालिद था, दिन में मिस्त्री का काम करता था, रात में अंडे बेचता था और जब शाम में वो अंडे बेचकर घर आया, घर के दरवाजे पर उसने अपने बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इतनी वहशत हुई है मुझे ये सुनकर खबर कि किस तरह के वाक़यात हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। एक और भी खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, सियालकोट के इलाके हाजीपुरा में एक नौजवान ने अपने वालिद हाजी नदीम को कत्ल कर दिया और उस वाक़े में इस लड़के ने अपने बाप को जब कत्ल किया तो उसके बाप ने उससे जान बचाने की भीख मांगता रहा, लेकिन उसने अपने बाप पे फायरिंग की, उसको कत्ल कर दिया। बोलते हुए भी ना मुझे ऐसे जैसे ना मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लिया हुआ है कि हम अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहे हैं। मतलब हमने दुनिया में ही जहन्नम कमा ली है, आखिरत तो बहुत फिर आगे की बात है, हम दुनिया में ही अपनी जहन्नम पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दें। इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपने ये वाक़यात कुछ सुने, आपको क्या लग रहा है हमारी सोसाइटी में माँ बाप के हवाले से रवैये किस तरफ जा रहे हैं? सिर्फ माँ बाप के हवाले से नहीं, अमूमी रवैये ही हमारे बहुत ही मनफी समत में जा रहे हैं और ये बहुत रॉकेट, जिसे नोज डाइव कहते हैं, उस हिसाब से जा रहे हैं। इसलिए कि मुआशरा तरबियत पर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल। जिन लोगों की शादी होती है तो उसके बाद अल्लाह ताला उनको औलाद देता है, लेकिन उससे पहले उन बच्चों को हमने बिल्कुल नहीं सिखाया कि आपने कैसी माँ बनना है और आपने कैसा बाप बनना है, और जो आपके यहाँ अल्लाह पाक एक औलाद देगा उसका किबला किस तरफ रखना है, कौन से रवैये उसको, उससे वो बिल्कुल नाबलद है। जैसे अगर आपने घर में एक मुलाजमा रखी है, उसको खाना पकाना नहीं आता और उसके जिम्मे आपने ये काम लगा दिया है कि 20 लोगों की दावत करनी है तो उसका खाना तुमने पकाना है। सही। तो मुझे बताएं कि वो किस किस्म का खाना पकाएगी। तो बच्चे जो हैं ये हमारा मुस्तकबिल हैं। जिस तरह की कौम हम पैदा करेंगे वैसे ही हम होंगे अगले 10-20 सालों में। तो इस सिलसिले में हम बहुत शोर मचाया जा रहा है कि मेहरबानी करके इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। मसला सिर्फ ये दो वाकयात जो हैं, इन दो ये सिर्फ एक सिम्टम है। ये इन्हीं की बुनियाद के आप कहें जी उन लड़कों को पकड़ें, उनको पकड़ के सजाए मौत दें, उनको सरेआम उनको कत्ल कर दें, ठीक है, जो लॉ कहता है उसके मुताबिक किसी को कत्ल करने की जो सजा है वो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन सिम्टम के इलाज करने से ओरिजिनल बीमारी खत्म नहीं होती। ओरिजिनल बीमारी ये है कि मुआशरे के अंदर तरबियत का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। घरों के अंदर जो ख़ानदान की एक अकाई थी, जो ख़ानदान का एक रोल था तरबियत के लिए, वो मौजूद नहीं है। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं और उनमें से एक फैक्टर ये है कि वालिदैन के जहन में ये आ गया है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा वसाइल पैदा करके देना, उनको सहूलतें प्रोवाइड करने का मतलब उनकी अच्छी तरबियत है। लिहाजा
بہت سے یہ جو مڈل کلاس ہے، جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ دونوں میاں بیوی صبح سے لے کر شام تک کام پہ جا کے ان بچوں کے لیے وسائل اکٹھے کرنے لگ جاتے ہیں. ان کو بڑا سا گھر بنا کے دیں، ان کو اچھا موبائل لے کے دیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، لیکن کوئی صاحب اپنے والد صاحب، ظاہر ہے وہ بڑے آدمی ہوں گے، مجھے نام ان کا نہیں پتہ چلا، مجھے آپ بتائیں گی. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں سادہ زندگی گزارنے کا بتایا. واصف علی ہمیں یہ واصف کہا کہ صاحب کوئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی کیا بات ہے، کیا بات ہے. معافی چاہتا ہوں میں، وہ تو بہت ہی بڑے آدمی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. تو جیسے ان کے بیٹے بتا رہے تھے کہ انہوں نے سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو تربیت کے اس مرحلے سے نہیں گزارا، لیکن یہ ہے کہ انہیں وسائل کے چکر میں نہیں ڈالا اور ان کی تربیت کی. تو اب ہمیں بھی ابھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. وہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں جن کے بچے 7 سال سے چھوٹی عمر کے ہیں، مہربانی کر کے اپنے گھر میں اور اپنے رویے میں اس قسم کی تبدیلی لے کے آئیں کہ ان بچوں کے لیے رول ماڈل آپ بن سکیں، جیسے کہ وہ بتا رہے تھے واصف صاحب کے صاحبزادے. اسی طریقے سے وہ تمام پوٹینشیل پیرنٹس جن کو انشاءاللہ ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، ان کو ابھی سے فارملی اور انفارملی یہ سیکھنا ہے کہ بچوں کا مزاج کیسے بنتا ہے، بچوں کا ذہن کیسے بنتا ہے، بچے کیسے اپنی عادات کو سیکھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں سیکھنی پڑیں گی. اس کے علاوہ جو ہمارے ادارے ہیں، میں بہت ہی دکھ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ کاسمیٹیکلی بہت زیادہ کوگنیٹو نالج، یعنی چیزوں کا جو علم ہے، جو کہ یاد، مگر رویوں میں تبدیلی لانے کا کام اداروں سے بھی بہت کوتاہی ہو رہی ہے. اسکول کالجز یہ سارے کے سارے بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اتنا رول پلے نہیں کر رہے کردار کی تشکیل میں جتنا کہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ ہمارا جو ملک کا جو نظام ہے، ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں، وہ بہت اچھے رول ماڈل نہیں ہیں. وہ بھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. جب بھی آپ کے ٹاک شوز پر، مختلف چینلز پہ لوگ آتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں منفی گفتگو کرتے ہیں، شدت پسندانہ رویہ جو ہے اس کو رول ماڈل کرتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے بچے دیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ سب بڑے لوگ ایسے کر رہے ہوں گے، تو ہر ادارے میں، حکومتی نظام کے اندر، گھروں کے اندر، سب جگہوں پر جب ایسے ہو رہا ہوگا تو اس کے نتیجے میں معصوم بچے بیچارے، ان کے دماغ کا پیٹرن بہت عجیب بن جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ جو بھی منفی رویہ ہوگا اس کو اظہار کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ پرسنلی بھی فیل ہوتا ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں، آپ چاہے یہ اس کو 10 سال 15 سال یا 20 سال کا عرصہ کہہ لیں، اس میں جب یہ حکمرانوں کے رویے میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں، سوشل میڈیا بھی ٹرینڈ بن گئے، پھر اس کے علاوہ ٹی وی پہ آ کر بھی ایک دوسرے کے خلاف، جب مطلب بالکل لحاظ ایک جو تھا نا، لحاظ ختم ہو گیا سیاستدانوں میں، اور لوگ بھی وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، بچے بھی وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے یا سوشل میڈیا یوز کر رہے تھے. جب یہ لحاظ ختم ہونے والی چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا جو ہماری نوجوان نسل ہے ان میں بھی یہ لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے. جی دیکھیں، یہ ایک فیکٹر ہے، یہ اس میں سے ایک فیکٹر ہے. دوسرا جو آپ نے یہ نشاندہی کی ہے نا، ہمارے بچوں کی، خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کی جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان سب کی تربیت کرنے کہاں سے ہو رہی ہے؟ ان کی تربیت ہو رہی ہے اس کے ذریعے جس کا نام موبائل فون ہے یا سکرین ہے. اب اس سکرین کے اوپر جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ ٹوٹلی انفٹ. آپ ابھی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے نا اور ایک کاغذ پہ لکھتے رہیے کہ جو کچھ آپ کے سامنے پرومپٹ ہو کے آ رہا ہے اس میں سے کتنا پازیٹیو ہے، کتنا نیگیٹو ہے. جی. انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر واہیاتی، انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر آپ کے رویوں کی غلط تشکیل، اور کچھ بہت براڈر ایجنڈے کے تحت آپ کی برین واشنگ. آپ اس کو ابھی سکرول کر کے دیکھیے، ایسی چیزیں آپ کو آئیں گی اور جس میں آپ کا اتنا فضول وقت برباد ہوگا اور آپ کا سب کانشیسلی مائنڈ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھیے اب اگر آپ سارا دن بیٹھ کر اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں، ڈراموں کو ٹھیک ہے، ریکریشن کے لیے ایک ٹائم ہونا چاہیے، لیکن 24 گھنٹے آپ وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو ٹرو نہیں ہے، جو فکشن ہے، جو آرٹیفیشل ہے، جو سنتھیٹک ہے، جس کا ریئل زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا آپ سیاسی تبصرے سن رہے ہیں، آپ دیکھیں نا آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر مین سکرین ٹائم کیا ہے؟ مین سکرین ٹائم اشتہار ہے، اور دوسرا سکرین ٹائم جو ہے وہ سیاسی مذاکرات ہیں، اور وہ خبریں ہیں جس میں ہم مسلسل یہی بتائی جا رہے ہیں کہ معاشرہ بہت برا ہو گیا ہے، معاشرے میں بہت شدت ہے، فلاں شخص بہت برا ہے، فلاں بہت خراب ہے، اور یہی سب کچھ کریں. تو آپ وہ جو معصوم برین ہوں گے ان کی تشکیل ہم کس طریقے سے کریں؟ اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں، اور ہم سب اس لیے ذمہ دار ہیں کہ ہم سب کے نزدیک وسائل اکٹھے کرنا، پیسے کو جمع کرنا
اور پیسے سے متعلق چیزوں کو حاصل کرنا، یہ ہمارا مین پرپز آف لائف ہے. اس کے گرد ہم ریوالو کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہماری آنے والی نسل بہت بری طرح کچلی جا رہی ہے اور بہت بری طرح پس رہی ہے. اور اگر ہمارے تھنک ٹینک نے اس سلسلے میں فوری طور پر کوئی کچھ نہ کیا اور ایک اوور آل فلسفی نہ دی، اور جس فلسفی کی بنیاد کے اوپر ایک سائیکی ڈیولپ ہوگی، جس سائیکی کی بنیاد پر ہم آگے سے عمل کریں گے، اگر اس سلسلے میں سنجیدگی سے ہم نے کچھ نہیں کیا تو اگلے 10-20 سال میں بہت پریشانی ہوگی، اس سے زیادہ پریشانی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اکثر یہ چیز کہتے ہیں، میری بات پوری، اللہ نہ کرے کہ ایسے کی کوئی پریشانی پیدا، اللہ کرے ہماری بات غلط ہو، آمین آمین، اللہ کرے یہ بات غلط ہو. اچھا، یہ اسی حوالے سے جو ایک میرا سوال تھا کہ ہم جو سوشل ایتھکس کی بات کرتے ہیں، کیا ویسٹ میں سوشل ایتھکس ہم سے بہتر ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے اصول اچھے ہیں، ان کے رویے اچھے ہیں، وہ اپنی چیزوں میں ایماندار ہیں. ہم یہ کہتے ہیں وہ اپنی چیزوں میں ایماندار ہیں، اور ہمارے یہاں پہ ایمانداری ختم ہوتی جا رہی ہے. کیا ویسٹ کا جو سوشل ایتھکس کا رویہ ہے وہ ہمارے ایسٹ کی نسبت، یا ہمارا جو یہ ایشیا کے جو ملک ہیں ان کی نسبت کیا بہتر ہے؟ نہیں، ایشیا میں بہت سارے ملک آپ مثال دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی سری لنکا ہے ایک ملک، میں وہاں گیا ہوں ایک دفعہ، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کچھ بہت اتنی امیر تو لوگ نہیں ہیں، بہت سادہ سے لوگ ہیں، انہوں نے سادہ سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، مگر ان کا سوشل ایتھکس بہت زبردست ہے. ان کا ایجوکیشن سسٹم اس قسم کا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے بچے کو وہ اسکول نہ بھیجے، اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. تو اس میں ایسٹ اور ویسٹ کا کیا چکر؟ آپ ملیشیا میں جا کے دیکھ لیجئے، ملیشیا بھی تو مسلمان ملک ہی ہے نا، اور آپ وہاں جا کے دیکھیے کہ وہاں کا سوشل ایتھکس کیسے ہے. تو یہ ہمارے اندر انہیرنٹ نا، ہمارے خاندان سے یہ بات شروع ہوتی ہے، پیرنٹس سے یہ بات شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد معاشرے میں آتی ہے اور اداروں کے اندر آتی ہے. اب ویسٹ کی بات کرتے ہیں، آپ ویسٹ کی کسی بھی چیز کو ہماری کسی بھی چیز سے کمپیئر کر لیں، آپ سڑک کو سڑک سے کمپیئر کر لیں، اسکول کو اسکول سے کر لیں، ہسپتال کو ہسپتال سے کر لیں، عبادت گاہ کو عبادت گاہ سے کر لیں، کسی سے بھی ایپل ٹو ایپل آپ میچ کریں گے تو ان کے ہاں تو وہ ویلیوز ہیں، وہ انہوں نے ڈیولپ کی ہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور دیکھیں، لا کی انڈسکریمنیٹ ڈسپنسیشن ہے، قانون کو جو بھی توڑے گا چاہے وہ کوئی بھی ہوگا اس کو ملے گا. آپ بتائیے، ہمارے ہاں تو قانون ایک مذاق بنا ہوا ہے، تو آپ ان کے ساتھ کیا مقابلہ ہم کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے ان تمام چیزوں پر محنت کر کے، اب آپ دیکھیے جس وقت یہ امریکہ کا وہ ہوا ہے نا، جو صدر ٹرمپ تھے، تو ان کے حامیوں نے وہ ہنگامے کیے اور یہ کیے، تو ان کے ایک بہت مجھے معلوم نہیں وہ کون صاحب تھے، شاید آرمی کے کوئی، تو میں نے ایسے رینڈم دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا کام اور میری پوری آرمی کا کام اور پوری حکومت کا کام امریکہ کے لا کو پروٹیکٹ کرنا ہے، نہ کسی بندے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، نہ کسی آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، نہ میرا کام کسی اور چیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ کہ نا، وہاں لا پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. باقی ہزار برائیاں ہوں گی، وہاں بھی انفرادی طور پر بہت سارے پرابلمز ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں ایک بنیادی ملک کا آئین ہے، ایک بنیادی قانون ہے، اس قانون کی جو بھی چاہے دھجی بکھیر سکتا ہے یہاں. تو اس لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہے، جب تک ہم قانون سب کے لیے نہیں ہوگا، انصاف سب کو نہیں، جو بھی آپ انصاف لینا چاہیں، آپ کی کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہو جائے تو پتہ نہیں آپ 10 سال 20 سال آپ کی نسلیں کریں گی، اور یہ سارے بات اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں. خود جو ہمارے جج صاحبان ہیں وہ بھی اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ انصاف بڑا ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم کچھ کر نہیں رہے بدقسمتی سے، اور ہم سم ہاؤ کسی خواب میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسی غیبی نظام آئے گا جو کہ اس کو ٹھیک کر دے گا، اور ہمارے ساتھ ایک غیبی اللہ کی مدد ہے. تو اللہ کرے ہے، اللہ کرے ہو، ایسا ہی ہو. تو مجھے اس پر کوئی وہ نہیں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو. لیکن جب تک ہم ہاتھ پیر نہیں ماریں گے، اس سلسلے میں کچھ نہیں کریں گے، تو یہ سب کچھ یہ تو چھوٹے چھوٹے سمٹم ہیں. باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، یہ چھوٹے چھوٹے سمٹمز ہیں. ان سمٹمز کے پیچھے بہت سیریس بیماری ہے، اور وہ بیماری بڑھ رہی ہے، اور وہ اپنی سٹیجز، اب سٹیج 1 2 سے گزر چکی ہے. اس لیے سب کی ذمہ داری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، اب جو سن رہے ہیں وہ کہیں ہم کیا کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میرے گھر کی 4 دیواری کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو میں ویسا کرنے کی کوشش کروں جیسا میں یہ کہہ رہا ہوں. بالکل، کم از کم یہ منیمم ہے جو میں کر سکتا ہوں. تو کم از کم میں اتنا تو کروں. تو پوری قوم کا جو یونٹ ہے وہ ایک خاندان ہوتا ہے. جب آپ ایک خاندان کو سنبھال لیتے ہیں تو انشاءاللہ، اور بہت سارے خاندان یوں اس طرح سنبھل جائیں گے، تو چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز آف ایکسیلنس ڈیولپ ہوں گے، تو انشاءاللہ بہتری آنے کی کوئی صورت ہے. لیکن اگر ہم آج کوشش کریں گے تو یہ تبدیلی 20-30 سال میں نظر آئے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. آج قوموں کی زندگی میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آج ہم نے کوشش کرنی ہے تو ہی 20-30 سال میں کچھ جا کے فرق ہمیں نظر آئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا، اور یقیناً آپ نے جیسی باتیں کی ہیں یہ معاشرے کے لیے، ہمارے لیے
الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم لوگ اب اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کو قتل کرنے سے ہچکچاتی نہیں ہے. تو ان کی وجوہات کیا ہے؟ ہم سب کو انڈیویجولی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگ کیا غلط کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.